बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदीद। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब जो हैं वो अब अपना जो लॉन्ग मार्च है उसके बारे में कह रहे हैं कि ये 10 महीने तक चलता रहेगा। अब ये बात उन्होंने पता नहीं क्यों की है, लेकिन जब से उन्होंने लॉन्ग मार्च शुरू किया है तो जो उनकी तकारीर हैं उन तकारीर में हमें दो अहदाफ जो हैं वो बड़े वाज़ेह नज़र आ रहे हैं। एक तो उनका हदफ जो है वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा बन गए हैं। कल उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू देते हुए कहा कि जनरल बाजवा साहब जो हैं वो करप्शन को बुरा नहीं समझते थे, और इसके अलावा आज फिर उन्होंने नाम लिए बगैर ये इल्ज़ाम लगा दिया है कि नैब उनके कंट्रोल में नहीं थी, बल्कि जिनके कंट्रोल में थी उन्होंने चोरों को सज़ाएं नहीं होने दी। और इसके अलावा आपको पता है कि उनका एक और बड़ा महबूब हदफ है और वो है राना सनाउल्लाह साहब। अब राना सनाउल्लाह साहब की और इमरान खान की आपस में कोई ज़ाती चपकलश है, ये बात जो है इसको बहुत से लोग मुझसे ये सवाल करते हैं, तो मैं आज ये सवाल ज़रूर करूँगा राना सनाउल्लाह साहब से। लेकिन इससे पहले कि मैं राना साहब से सवाल करूँ, मैंने आपको ये याद दिलाना है कि आज 2 नवंबर है और 2 नवंबर जो है वो सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जराइम के ख़ात्मे का आलमी दिन है। और आज ही हमारे सहाफ़ी साथी अरशद शरीफ की वालदा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक ख़त लिखा है जिसमें उन्होंने जो हुकूमत की तरफ से उनके बेटे के कत्ल की तहकीकात के लिए कमीशन बनाया गया है उस पर अदम एतमाद का इजहार किया है। तो इस पर भी बात करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि जो आपके बारे में इमरान खान साहब कहते हैं तो वो तो हम आपसे बिल्कुल पूछ लेंगे, लेकिन एक बड़ी अजीब बात उन्होंने आज की है, ज़रा सुने वो क्या कह रहे हैं। मैंने 3.5 साल जो मैं इक़्तिदार में था पूरी कोशिश की कि बड़े बड़े इस मुल्क के जो मुजरिम और डाकू जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहे थे, मैंने पूरी कोशिश की कि किसी तरह इनको सजा हो, लेकिन खुफिया हाथ थे, इनको सजा नहीं होती थी। कभी जज बेंच टूट जाता था, कभी कमर में दर्द हो जाती थी किसी की, केस लंबा चल जाता था। हम कुछ नहीं कर सके क्योंकि नैब मेरे हाथ में नहीं थी। जो नैब कंट्रोल कर रहे थे उन्होंने इन चोरों को बचाया। राना साहब, मैं आपसे बिल्कुल ये नहीं पूछूंगा कि नैब कौन कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि सब जानते हैं कि नैब किसके कंट्रोल में थी, और ये भी सब जानते हैं कि किसके हुक्म पे अलीम खान साहब को गिरफ्तार किया गया था और जिनका ताल्लुक PTI से था। लेकिन अब ये इमरान खान साहब जो हैं वो जुडिशरी और आर्मी दोनों पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं जी कि ये चोरों को अगर सज़ा नहीं हुई तो इसकी ज़िम्मेदार फ़ौज है और जुडिशरी है। तो इस सूरत हाल में आपको ये नहीं लग रहा कि अब लड़ाई जो है वो आपकी और इमरान खान की नहीं है, ये तो फ़ौज और जुडिशरी एक तरफ खड़ी है और दूसरी तरफ इमरान खान है, आप तो वैसे बीच में क्रॉस फायर में आ गए हैं। नहीं मीर साहब, लड़ाई जो है वो इमरान खान की पूरी कौम से है। वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट फ़ौज या मुखालफ सियासतदानों या अपोजिशन से नहीं, उसकी लड़ाई पूरी कौम के साथ है। और वो पूरी कौम के साथ बल्कि वो इस रियासत के साथ जो है वो लड़ रहा है, और वो जिन मुल्क दुश्मन रियासत दुश्मन कुव्वतों के हाथों में खेल रहा है, ये सारी चीज़ें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बेनकाब हो रही हैं। आप मुझे बताएं कि ये कह रहा है इतनी डिटाई से और इतनी बेशर्मी से, ये कह रहा है कि जी नैब मेरे हाथ में नहीं थी। भाई नैब कैसे तुम्हारे हाथ में नहीं थी? जिस दिन चेयरमैन नैब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसने कहा कि अब जो है वो एहतसाब जो है उससे कोई नहीं बच सकेगा, और अगर मैं जो है वो हुकूमत के इतने लोगों को पकड़ लूँ तो हुकूमत जो है वो धड़ाम से गिर जाएगी। उसके बाद जो है वो वीडियो जो है वो किसने जो है वो वायरल की, किस तरह से जो है वो उस वीडियो में वो तैयबा गुल वाली थी, तैयबा गुल जिनका नाम है, उसको कहाँ बुलाया गया, उसको कहाँ रखा गया, चेयरमैन नैब को किसने ब्लैकमेल किया, ब्लैकमेल करने के बाद उसको किसने कंप्रोमाइज़ किया, और जब वो कंप्रोमाइज़ हो गया तो फिर उसके बाद जो है वो फिर इसके कहने पे जो ये कहता था वो करता जाता था। आप मुझे बताएं कि मेरे ऊपर जो केस बना है वो इसने नहीं बनवाया, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी ये नहीं करवाता था, बाकायदा उसकी जो है वो तस्वीर जो है वो उसका जो है वो सबूत मौजूद है। बशीर मेमन जो है, बशीर मेमन ने किसका कहा है कि उसको
اس کو آرمی چیف نے بلا کے کہا تھا کہ فلاں کے خلاف اور فلاں کے خلاف جو ہے وہ کیس بناؤ، فلاں کے خلاف کچھ نہ کچھ نکالو؟ اسے کون کہتا تھا بلا کے کہ فلاں کے خلاف کچھ نہ کچھ نکالو؟ معاملہ یہ ہے کہ جب یہ سارا کچھ جھوٹ کی بنیاد پہ کر رہا تھا اور فراڈ کی بنیاد پہ کر رہا تھا اور اندھے انتقام کے لیے جو ہے یہ پاگل ہوا تھا، تو اس کے ساتھ پھر سبھی لوگ تو پاگل نہیں ہو سکتے تھے۔ لوگوں نے اس کی جو ہے وہ بات نہیں مانی اور بالآخر اب یہ اس نتیجے پہ پہنچا تھا کہ یہ اپنی مرضی کے جج لگانے کا بھی اختیار جو ہے انہوں نے ایک قانون بنایا تھا، وہ حکومت نے لے لیا تھا، اور اب آگے جا کے کوئی اس قسم کی جو ہے یہ جو ہے نا فسطائیت جو ہے وہ کرنے والا تھا۔ اسی کے پاس اختیار تھا، یہ کہتا رہا اس وقت کہ میرے پاس اختیار ہے۔ تمام جھوٹے کیسز اس نے بنوائے، تمام انتقام کے گھٹیا ہتھ کنڈے جو ہے اس نے استعمال کیے، نیب کے چیئرمین کو اس نے بلیک میل کیا، نیب کے چیئرمین کو اس نے کمپرومائز کیا، اس نے اپنے کیس ختم کرے۔ اب مجھے بتائیں، ہمارا کیس اگر جو ہے وہ عدالت سے بری ہوتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ دیکھیں جی سواتی صاحب بھی پھر ٹویٹ کر دیتے ہیں اور مبارکباد اسٹیبلشمنٹ کو دے دیتے ہیں، اور یہ بھی کہتا ہے دیکھیں جی کتنا ظلم ہو رہا ہے جی، یہ بری ہو رہے ہیں۔ جس دن مونس علی کا کیس جو ہے وہ کویش ہوا ہے، اسی بنیاد پہ جس بنیاد کے اوپر میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کا کیس کویش ہوا ہے، اس دن اس نے کیوں نہیں تقریر کی؟ یہ فرح گوگی کے خلاف جو مقدمات درج تھے ان میں جو درج ہے اس کے نام پہ جو 12 ارب روپے کی ٹرانزیکشن ہے، اس کے نام کے اوپر جو زمین ہے، اینٹی کرپشن کی فائلوں میں ہر چیز کا ثبوت موجود ہے، وہ کیس کینسل ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ وہ داخل دفتر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اچھا رانا صاحب، وہ تمام کیسز جو ہیں یہ جو آپ کے خلاف کیس تھا، اینٹی کرپشن نے جو ہے وہ داخل دفتر کر دیے، وہاں پہ اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ آپ کے خلاف جو کیس تھا بڑا سنگین کیس تھا اور بالکل وہ سب جانتے ہیں کہ وہ جھوٹا کیس تھا، تو یہ عمران خان صاحب نے خاص طور پہ آپ کے خلاف بنایا۔ آپ کہتے ہیں کہ میرے خلاف پریس کانفرنس کی تیاری بھی کی، تو اور آج کل آپ ان کے خلاف بیان دیتے ہیں، وہ ہر تقریر میں آپ کا نام لیتے ہیں۔ آپ کی کوئی آپس میں ذاتی لڑائی ہے، کوئی ذاتی چپکلش ہے؟ نہیں، دیکھیں اس نے جو ہے وہ مجھے اس نے آخری حد تک جو ہے وہ جا کے اس نے کوشش کی کہ مجھے جو ہے وہ انتقام کا نشانہ جو ہے وہ بنائے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ بشیر میمن صاحب نے بھی مجھے ایک مرتبہ بتایا تھا، اور اس کے علاوہ اس وقت جو آئی جی اسلام آباد تھے انہوں نے بھی کہا، مجھے بتایا کہ شہزاد اکبر جو ہے اس نے مجھے کہا کہ جی اس طرح سے رانا ثناءاللہ کے فلیٹ میں ہیروئن رکھ کے برآمد کرنی ہے، تو اس نے انکار کیا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ وزیر اعظم صاحب کا حکم ہے، تو یہ کو میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، میں تمہاری ملاقات بھی کراؤں گا۔ تو وہ اس نے کہا جی نہیں، میرے میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اے این ایف کو انہوں نے جو ہے وہ اپنی بات پہ جو ہے وہ لگا لیا۔ تو میرے ساتھ جو ہے وہ اس کا شروع سے ہی کوئی جو ہے نا وہ تو یہی کام پھر وہ بعد میں اسی طرح کے کیس وہ بنوانا چاہ رہے تھے ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف کے ذریعے بھی، اور جب انہوں نے انکار کیا تو پھر یہ ان کے خلاف ہو گئے۔ اچھا آپ ذرا سنیں رانا صاحب، یہ خان صاحب آپ کو کیسے یاد کیا کرتے ہیں؟ ماڈل ٹاؤن کے اندر رانا ثناءاللہ 14 لوگوں کے قتل کیا آپ نے، 70 لوگوں کو گولیاں ماری، اس باری آپ نہیں بچیں گے۔ رانا ثناءاللہ، میرا وعدہ ہے کہ تم چھپ نہیں سکو گے اسلام آباد میں۔ مجھے تو پتا ہے رانا ثناءاللہ نے کیا کرنا ہے، رانا ثناءاللہ کو نہیں پتا میں نے کیا کرنا ہے۔ یہ رانا ثناءاللہ جیسا مجرم، یہ قاتل، 2 ٹکے کا آدمی وہاں سے بیٹھ کے دھمکیاں دے رہا ہے۔ رانا ثناءاللہ تمہارا بھی وقت آ گیا، زیادہ دیر نہیں ہے، تمہاری جو اس وقت پسینے چھوٹ رہے ہیں میں جانتا ہوں۔ اچھا رانا صاحب یہ بتائیں کہ کیا یہ میری اطلاع درست ہے کہ آپ اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کریں گے تو ظاہر ہے نہ پنجاب میں رکھ سکیں گے، نہ خیبر پختونخوا میں رکھ سکیں گے، سندھ بھجوانا کافی مشکل ہوگا، تو اب اسلام آباد میں یا آپ نے کوئی انتظام کر لیا ان کا؟ نہیں، میں اس کو بلوچستان بھیجوں گا۔ بلوچستان جو ہے نا مچھ جیل، وہاں پہ ایک ہے مرچی وارڈ، وہاں پہ بھیجوں گا، وہاں پہ رکھوں گا اس کو میں۔ مچھ جیل کی مرچی وارڈ میں رکھوں گا اس کو میں۔ آپ کو پتہ ہے، اور یہ آئے اسلام آباد، مجھے پتہ ہے مرچی وارڈ میں کیا ہوتا ہے رانا صاحب۔ یعنی اس کو یہ جو ہے نا، یہ جو مجھے اتنا یاد کرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میرے یہ ڈھائے چڑھ گیا نا تو
تو میں نے معاف نہیں کرنا. خدا کی قسم اگر کیبنٹ جو ہے وہ میری اس بات کے اوپر توجہ دے دیتی جب یہ 25 مئی کو آ کے یہاں سے ناکام ہو کے واپس لوٹا تھا, یہ اس وقت جو ہے اس کو گرفتار کیا جا سکتا تھا, اور اگر کر لیا جاتا تو یہ فتنہ جو ہے نا یہ آج سر نہ اٹھاتا. یہ اس وقت میرا آج بھی یہ موقف ہے کہ اس وقت جو ہے وہ حکومت یا کیبنٹ نے جو ہے وہ میری ریکویسٹ کے اوپر جو ہے وہ درست فیصلہ نہیں کیا. انہیں جو ہے وہ سب کمیٹی بنانے کی بجائے اس کے اوپر جو ہے وہ مقدمے کا اندراج ہونا چاہیے تھا اور اسے اریسٹ ہونا چاہیے تھا. اچھا رانا صاحب, ویسے مچ جیل کی جو مرچی وارڈ ہے وہاں پہ کسی سیاستدان کو رکھنا میرا خیال ہے نامناسب ہے. آپ کو پتہ ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں, اس میں سیاستدان ہی رہتے رہے ہیں. آپ جو ہے وہ اختر جان مینگل صاحب سے پوچھ لیں, میرا ان سے وعدہ ہے کہ یہ 2 بندے ہیں, ان سے انہوں نے وعدہ لیا ہوا مجھ سے کہ جب بھی گرفتار ہوں گے ان کو وہاں پہ بھیجنا ہے. اچھا, یہ آپ اختر مینگل صاحب نے آپ سے وعدہ لیا ہوا ہے؟ اس میں سیاستدان ہی رہے ہیں. اختر مینگل صاحب نے وعدہ لیا ہوا وہ جی اختر جان مینگل صاحب, اور ان سے آپ پوچھ لیں وہاں پہ سیاستدان ہی بند ہوتے رہے ہیں. انہوں نے مجھے بتایا ہوا بیفور پارٹیشن بھی وہاں پہ سیاستدان ہی بند مینگل ہوتے رہے صاحب ہیں. نے مجھے بتایا ہوا ہے کہ وہ اس مرچی وارڈ میں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا, اس لیے میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ کسی سیاستدان کو نہیں رکھنا چاہیے. بہرحال یہ آپ کی مرضی ہے, جو بھی آپ کے ڈائے چڑھ گیا, جو آپ نے لفظ استعمال کیا ہے تو پھر اللہ خیر ہی کرے. لیکن رانا صاحب ذرا سنیں کہ عمران خان صاحب کو اسلام آباد پولیس کے بارے میں بڑی خوش فہمی ہے, وہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ جو تم نے ساری پولیس بگوائی ہے یہ سن لو, قاتل ثناء اللہ سن لو, جب ہم اسلام آباد کے قریب پہنچیں گے یہ میری پیشن گوئی سن لو کہ جس پولیس کے اوپر اب اتنا کروڑ روپیہ خرچ کر رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے کیونکہ وہ بھی پاکستانی ہے. جی رانا صاحب, عمران خان صاحب کا خیال ہے کہ اسلام آباد کی پولیس جو ہے وہ تحریک انصاف کے لانگ مارچ کی سپورٹ کر دے گی, یہ کیوں ان کو خوش فہمی ہے ایسی؟ انشاءاللہ تعالی رینجرز, ایف سی اور اسلام آباد پولیس کے جوان جو ہیں وہ ان کو گرفتار کریں گے اور ان کو جو ان کا جو فتنہ مارچ ہے انشاءاللہ تعالی اس کو وہ جیسے کہتے ہیں نا پھیتی پھیتی کر دیں گے. اس کی بھول ہے یہ, اس کی وجہ یہ کہ ساری قوم سمجھتی ہے, لوگ سمجھتے ہیں. آپ دیکھیں نا کس طرح سے ان کا جو ہے یہ لانگ مارچ جو ہے یہ ناکام ہوا ہے, اور کس طرح سے جو ہے یہ کوئی 3 دن جو ہے یہ وہاں پہ خراب ہوتے رہے ہیں. ان علاقوں سے کسی جگہ سے بھی, یعنی پورا لاہور شہر یہ پھرے ہیں, 4-5 ہزار سے آدمی جو ہے وہ لاہور سے نہیں نکلا. یہ وہی ان کا کلٹ جو ہے وہ گمراہ لوگ کوئی 7-8 ہزار وہی ساتھ رہے ہیں, آگے اس سے بھی برا حال تھا. تو اب آ کے انہوں نے اپنی اسٹریٹجی جو ہے وہ تبدیل کی ہے. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے ٹائم لیا ہے نا وہ اپنا امیر صاحب, ہمارے بعض دوست جو ہے نا وہ بہت کم انفارمیشن کے اوپر تبصرہ بہت بڑا, انالیسس بہت بڑا کر دیتے ہیں. آپ ان چیزوں کو بہتر جانتے بھی ہیں, انالائز بھی کر لیتے ہیں, انفارمیشن بھی لے لیتے ہیں. اس وقت ان کا کوئی لانگ مارچ نہیں ہے. اس وقت 2 صوبائی حکومتیں فیڈریشن پہ حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں, اس کے لیے انہوں نے ٹائم گین کیا ہے, اور اس بارے میں KPK میں بھی تیاری ہو رہی ہے, اور ادھر جو ہے وہ پنجاب حکومت بھی جو ہے وہ گورنمنٹ لیول کے اوپر جو ہے وہ تیاری ہو رہی ہے. وہ ہمیں ساری رپورٹس جو ہیں وہ مل رہی ہیں, اور اس بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت کو, وفاق کو جو ہے وہ بڑا فیصلہ جو ہے وہ کرنا چاہیے. اچھا رانا صاحب, یہ آج عمران خان صاحب نے کچھ 6 سوال اٹھائے ہیں. ان 6 سوالوں میں بہت سی باتیں انہوں نے کی ہیں, ارشد شریف سے لے کے اور اعظم سواتی, شہباز گل, ساری باتیں انہوں نے کر دی ہیں. اور اس میں انہوں نے یہ بھی ایک سوال اٹھایا کہ کون ہے جو صحافیوں کی آواز بند کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ ہم سن رہے ہیں کہ آپ کی حکومت جو ہے وہ کوئی سوشل میڈیا پر پابندیاں لگانے کے لیے کوئی نیا قانون لا رہی ہے. تو یہ قانون تو عمران خان صاحب بھی لے کے آئے تھے, پیکا آرڈیننس لے کے آئے تھے, وہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے, اس کا سیکشن 20 ہم نے معطل کرایا. پھر عمران خان صاحب جو ہے وہ سوشل میڈیا رولز لے کے آ رہے تھے, اس پہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم گئے اور اس پہ بھی وہ کیس ابھی زیر سماعت ہے. تو اگر اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کو وہ کام نہیں کرنے دیا تو وہ آپ کو کیسے کرنے دیں گے؟
نہیں بالکل ہم نہیں کریں گے، اور ہم جو اصل ایشو ہے، اب دیکھیں نا ایک آدمی جو ہے نا وہ اپنا ویڈیو خود ہی وہ پہلے بناتا ہے کہ میں چیف الیکشن کمشنر کو کہتا ہے کہ میں آ رہا ہوں 2-3 دن میں، اور میں آ کے جو ہے وہ تمہیں بھی قتل کروں گا، تمہاری فیملی کو بھی قتل کروں گا، پھر خود ہی اس کو اپلوڈ کر دیتا ہے۔ اچھا اب جب اس کو پکڑا جاتا ہے تو وہ اسی وقت وہ بیل آؤٹ ہو جاتا ہے۔ اچھا اسی طرح سے سوشل میڈیا کے اوپر بعض شریف لوگوں کے، بعض فیملیز کے ساتھ بڑے لوگوں کے گلے ہیں کہ کس طرح سے لوگوں کے گھر تک جو ہے وہ بعض جو ہے وہ بلیک میلرز نے برباد کیے ہیں۔ تو یہ ایک ایشو موجود ہے، لیکن اس ایشو کو ریڈریس کرتے کرتے اظہار رائے کی آزادی کو ڈیمیج کر دیے جائے، یہ قطعاً ناقابل قبول ہے۔ ہم اس ایشو کو سامنے رکھ کے جو صحافتی تنظیمیں ہیں، آپ جیسے جو سینئر لوگ ہیں، آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اگر آپ نے اس کا کوئی مؤثر حل جو کہ اظہار رائے کی آزادی کو ڈیمیج نہ کرے، وہ اگر کسی پہ متفق ہو گیا تو وہ بن جائے گا، ورنہ بالکل نہیں بنے گا۔ پھر یہ جو سفرنگ ہے یہ پھر بہرحال جاری رہے گی، جس کا کہ جاری رہنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ رانا صاحب یہ بتائیں کہ ہم نے سنا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ سینیٹر اعظم سواتی کی جو درخواست ضمانت ہے اس کی منسوخی کے لیے عدالت سے رجوع کر رہی ہے، تو وہ ٹھیک ہے، وہ آپ کی مرضی، آپ جو مرضی کریں، لیکن وہ جو الزامات لگا رہے ہیں آپ کے خیال میں ان کی چھان بین نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں دیکھیں وہ الزامات کہاں لگائے ہیں انہوں نے، دیکھیں وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے یعنی جس طرح سے میں نے پہلے بھی کہا تھا، نہیں وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے جو کہہ رہے ہیں، وہ کوئی درخواست دے دیں کسی تھانے میں، وہ 22A/22B کی درخواست دے دیں عدالت میں، وہ کسی عدالت میں استخاصہ کر دیں، وہ کسی عدالت میں رٹ کر دیں مقدمہ درج کروانے کے لیے، تاکہ کسی عدالت کے حکم سے یا کسی انتظامی حکم سے اس کی جو ہے وہ انکوائری ہو جائے، اس کی جو ہے وہ تفتیش ہو جائے۔ پاکستان سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ نہیں وہ تو نہیں، وہ آپ 100 موٹو نوٹس لیں، یعنی وہ 100 موٹو نوٹس لیں، یعنی کسی کے اوپر آپ 15 کلو ہیروئن ڈال دیں تو اس کا 100 موٹو نوٹس تو نہیں ہوا، نہ اس وقت انہوں نے کہا کہ 100 موٹو نوٹس ہونا چاہیے۔ تو اب جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر ٹارچر ہوا ہے، تشدد ہوا ہے۔ یہ 5:10 کے اوپر گرفتار ہوئے ہیں، اور اسی دن 3 گھنٹے بعد جو ہے وہ 8:15 پر یہ عدالت میں تھے۔ عدالت سے سیدھے گئے ہیں ہاسپٹل، اور وہاں پہ 4 پروفیسرز نے، 4 ڈاکٹروں کے بورڈ نے اس کا معائنہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ ان کے جسم کے اوپر کوئی تشدد کا، کوئی انجری کا جو ہے وہ نشان نہیں ہے، ایون خراش بھی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر تشدد ہوا ہے۔ اچھا پھر اس میں یہ ایڈ کرتے ہیں یہ، یعنی کیونکہ یہ بیانیہ بنایا ہے نا انہوں نے، تشدد ہو گیا، یہ تشدد ہو گیا، لوگ کہتے ہیں جی بڑا ظلم ہو گیا، یعنی سارا جھوٹ، اور پھر بیانیہ کیا بناتے ہیں جی مجھے بے لباس کیا گیا۔ بھئی اب اس کا کیا ثبوت ہے جی؟ ایک آدمی نے کپڑے اتارے، کپڑے پہن لیے، اب اس کا کون سا میڈیکل ہوگا جی؟ اس کی کون سی ایویڈنس ہوگی؟ کوئی ایویڈنس نہیں، زبانی کلامی جو ہے وہ آپ جو مرضی کہتے رہیں۔ رانا صاحب ایک بزرگ آدمی ہے، اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ 70-72 سال کا آدمی ہے تو وہ اس طرح کا دعویٰ کیوں کرے گا؟ کوئی وجہ ہوئی ہوگی تو وہ کہہ رہا ہے نا مجھے بے لباس کیا ہے۔ نہیں وہ بات سنیں نا، بات سنیں، وہ میر صاحب عمران خان کے کہنے پہ وہ مجبور ہیں، نہیں کہیں گے تو پارٹی سے باہر ہو جائیں گے۔ وہ تو ابھی اس نے جو ہے وہ اس نے منت کی ہے عمران خان کی کہ یہ جنسی تشدد نہ میرے سے آپ کروائیں، ورنہ اس کو بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ جنسی تشدد اسے اوپر ہوا ہے۔ عمران خان نے ایک دفعہ کہا بھی ہے پہلے عمران خان صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ جنہوں نے اس کے اوپر بھی جنسی تشدد کرانے لگا تھا کیا ہے، انہوں نے ان کو میسج دیا کہ عمران خان کو جا کے بتا دو تمہارے ساتھ بھی یہی کریں گے۔ یہ خود عمران خان نے کہا۔ یہ تو پھر زبانی کلامی باتیں ہیں نا۔ آپ دیکھیں نا شہباز گل صاحب ہیں، شہباز گل صاحب جو ہیں وہ پہلے تشدد نہ، پہلے دن کچھ بھی نہیں، دوسرے دن تشدد، اس کے بعد جنسی تشدد، اس کے بعد الیکٹرک شاک۔ تو اب یہ تو ان کا بیانیہ ہے نا۔ معاملہ یہ ہے کہ وداؤٹ ایویڈنس تو کوئی چیز ثابت نہیں نہ ہو سکتی۔ اگر ان کے اوپر تشدد ہوا ہوتا، جن لوگوں پہ تشدد ہوئے ہیں ان لوگوں کے میڈیکل ہوئے ہیں، اس وقت بھی ہوئے جب مشرف کی حکومت تھی، اس کے نیا مارشل تھا اور کوئی بندہ جو ہے وہ سانس نہیں لے سکتا تھا، اس وقت بھی
میڈیکل بورڈز نے جو ہے وہ لوگوں کے میڈیکل لیگل مشرف دور میں اور بتایا ہے کہ جناب یہ مشرف دور لوگ جو ہے زخمی ہیں، آپ پہ بھی ان کے اوپر ٹارچر ہوا ہے، پرویز رشید صاحب پہ بھی تشدد ہوا تھا، اسی لیے ہم یہ توقع کرتے ہیں تو ہمارے میڈیکل موجود ہیں. اب میرے جسم کے اوپر 23 جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ زخم تھے، تو وہ میڈیکل لیگل آج بھی ہمارے پاس ریکارڈ میں موجود ہے. رانا صاحب وہ ساتھ لگا کے ہم یہ نے بتائیں مقدمہ کہ درج کرنے کے لیے یہ درخواست. بتائیں کہ اب شہباز گل کا نام ECL پہ کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ دیکھیں ECL پہ تو اب اس کے اوپر الزام جو ٹھیک ہے، ضمانت اس کی ہو گئی ہے، اپنی جگہ پہ ہے، لیکن الزام اس کے اوپر بڑا سیریس ہے. اور کسی بھی ڈسپلنڈ فورس کو کہ رینک اینڈ فائل میں جو ہے وہ کسی کو کہنا کہ تم بہت اچھے اور اوپر تمہارے جو ہے وہ بہت خراب لوگ ہیں اور تم ان کا حکم نہ مانو، تو بڑا سیریس ان کے اوپر الزام ہے. تو اس لیے رانا صاحب میرا شہباز خیال ہے گل کہ جو ہے وہ جو بات کر رہا ہے وہ اس پر آپ اتنا ایکشن لے رہے ہیں، اس کا نام ECL میں ڈال رہے ہیں، تو یہ اب سوال تو بنتا ہے نا کہ عمران خان صاحب تو جنرل باجوہ صاحب کا نام لے کے تقریریں کر رہے ہیں، ان کے خلاف تو کارروائی نہیں کر رہی یہ حکومت. اس پہ میں بات کرتا ہوں آپ سے ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ہم بات کریں وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ صاحب سے. رانا صاحب میں وقفے سے پہلے آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ ٹھیک ہے شہباز گل صاحب جو ہیں انہوں نے جو بیان دیا یا جو انہوں نے کہا آپ کے خیال میں وہ بہت سنگین جرم ہے، لیکن جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کچھ لوگوں کے خیال میں وہ زیادہ بڑا سنگین جرم ہے. تو کیا وجہ ہے کہ شہباز گل کا نام ECL پہ ڈالتے ہیں آپ اور عمران خان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں؟ اس لیے کہ وہ بڑے لیڈر ہیں؟ میرا خیال ہے کہ جو ECL میں نام ڈالنے کی ایک بنیادی وجہ ہوتی ہے کہ اس بندے کے متعلق انفارمیشن ہوتی ہے کہ وہ بندہ ملک چھوڑ رہا ہے. اچھا، تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان جو ہے وہ ملک چھوڑ رہا ہے، اور شہباز گل صاحب کے متعلق کوئی انفارمیشن ہوگی کہ شاید وہ ملک چھوڑ رہے ہیں. اچھا اب یہ بتائیں کہ کیا یہ درست ہے کہ اسلام آباد میں جو ہوٹل مالکان ہیں ان کو یہ کہا گیا کہ جو لانگ مارک کے شرکا آ رہے ہیں ان کو آپ نے اپنے ہوٹلوں میں کمرے نہیں دینے؟ جی بالکل. ہم نے جو ہے یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ 25 مئی کو انہوں نے 2-2.5 ہزار بندہ جو ہے وہ پہلے ہی آ کے یہاں پہ ٹھہرایا ہوا تھا ڈفرینٹ ہاؤسز میں، پارلیمنٹ لاجز میں ٹھہرائے ہوئے تھے، KPK ہاؤس میں، دوسروں میں اور ہوٹلز میں. اور ان بندوں نے جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ ہنگامہ آرائی کے لیے جو وہ باہر نکلے تھے. تو اس لیے جو لوگ اس مقصد کے لیے اور اس نیت سے آئیں گے تو ان کو تو پھر ہمیں چیک کرنے کا جو ہے وہ حق حاصل ہے. تو اگر کوئی ویسے آتا ہے، کوئی اپنے کسی ضروری کام سے آتا ہے، کسی اپنے مقصد کے لیے آتا ہے، وہ آ کے ٹھہرتا ہے تو کسی کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن ایسا آدمی جو کہ اس نیت سے آئے اور فساد اور فتنے کی نیت سے آئے، فتنہ مارچ میں شامل ہونے کے لیے آئے، تو اس کو تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اسے روکنا یا اس کو چیک کرنا جو ہے یہ لا انفورسنگ ایجنسیز کی ذمہ داری ہے. اچھا رانا صاحب، FIA نے عمران خان صاحب کو 31 اکتوبر کو یعنی کہ پچھلے روز کراچی بلایا تھا منی لانڈرنگ کیس کی تحقیقات کے سلسلے میں، وہ پیش نہیں ہوئے. اب انہیں سائفر اور ممنوعہ فنڈنگ کیسز میں 3 نومبر کو اور 7 نومبر کو بلایا گیا ہے، تو وہ تو پھر پیش نہیں ہوں گے، تو وہ تو کوئی نوٹس جو ہے FIA کا اس کو خاطر میں نہیں لا رہے. تو آپ شہباز گل کے خلاف کارروائی کیے جا رہے ہیں، عمران خان صاحب تو آپ کے کسی نوٹس کو خاطر میں نہیں لاتے، تو کیا کریں گے پھر؟ نہیں کوئی نہیں، یہ چیزیں بھی جو ہیں پھر آہستہ آہستہ جو ہے یہ چیزیں پھر آگے بڑھتی ہیں. تو جب ان کے اوپر شروع ہوگا، یہ جب شکنجے میں آئیں گے تو اس کے بعد پھر ساری چیزیں جو ہیں وہ پھر یکدم ہی شروع ہو جائیں گی. تو اس لیے اب یہ اس طرف بڑھ تو رہے ہیں اور اپنے انجام کی طرف جو ہے یہ بڑھ رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اپنے انجام کو یہی پہنچیں گے. انشاءاللہ پاکستان اور یہ ریاست جو ہے وہ اللہ کے فضل سے قائم و دائم رہے گی. رانا صاحب آپ یہ بتائیں کہ ارشد شریف صاحب جو ہیں ان کے قتل کی انکوائری کے لیے حکومت نے جو کمیشن بنایا اس کا سربراہ بنایا جسٹس ریٹائرڈ عبدالشکور پراچا صاحب کو. آج ان کی والدہ نے اس کمیشن کو مسترد کر دیا اور چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک خط لکھا اور اس میں درخواست کیا کہ جی آپ حاضر سروس ججوں کا ایک
نیا کمیشن بنائیں. تو اب وہ جو کمیشن ہے جو کام کر رہا ہے اس پر تو عدم اعتماد کر دیا ارشد شریف کی فیملی نے, تو اب اس کی کیا اہمیت رہ گئی؟ آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کو ایک دوبارہ کمیشن بنانا چاہیے؟ دیکھیں میری ابھی اس بارے میں پرائم منسٹر سے بات تو نہیں ہوئی, لیکن میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں کہ ارشد شریف صاحب کی جو والدہ ہے وہ ہمارے لیے بہت احترام کے قابل ہیں. ان کی تسلی تشفی, بلکہ پوری فیملی کی تسلی تشفی, اور اس کے بعد جو صحافی فیملی ہے ارشد شریف کی, اس کی تسلی جو ہے وہ ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے. صحافتی تنظیمیں جس بندے کو اس کمیشن کا حصہ بنانا چاہیں گورنمنٹ تیار ہے. ارشد شریف کی فیملی, ان کی والدہ جس بندے پہ اعتبار کریں اس بندے کو کمیشن میں شامل کرنے کو تیار ہیں. اگر وہ حاضر سروس کی بات کر رہے ہیں تو حاضر سروس اگر چیف جسٹس صاحب اس بات کو جو ہے وہ سینکشن کر دیں, اپروول دے دیں, تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. لیکن حاضر سروس ججز جو ہے ان کمیشنز کی سربراہی سے جو ہے وہ معذرت خواہ ہیں, وہ کرنے کو تیار نہیں ہوتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس بارے میں ان کا کوئی بھی خیال ہے, وہ کسی کے خلاف کوئی کارروائی چاہتے ہیں, مقدمہ درج کرانا چاہتے ہیں, کوئی اس کے خلاف کسی کے خلاف انکوائری چاہتی ہے فیملی, وہ بتائیں, ہم اس کو جو ہے وہ کرنے کو جو ہے وہ تیار ہیں. یہ جو کمیشن آف انکوائری اس نے فیکٹ فائنڈنگ ہی کرنی ہے نا, اس نے کوئی مقدمہ تو اگر درج ہوگا تو بعد کی بات ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب آپ کی پچھلی حکومت تھی تو کوئٹہ میں ایک بم دھماکہ ہوا تھا, اس کی انکوائری کی تھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے, جس پہ پھر اس وقت کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان صاحب نے ان کے خلاف پریس کانفرنس کر دی تھی. تو میمو گیٹ کمیشن جو ہے اس کی بھی جو انکوائری ہے وہ حاضر سروس ججوں نے کی تھی. تو حاضر سروس جج جو ہیں وہ بہت سی کمیشنز جو ہیں وہ بنا چکے ہیں اور اس میں شامل بھی ہو چکے ہیں. نہیں, لیکن اب کوئی صورتحال تھوڑی سی مختلف ہوئی ہے, اور اس بارے میں یعنی عدلیہ نے ایز انسٹیٹیوشن جو ہے وہ کچھ فیصلے کیے ہیں, اور اس سے پہلے اتفاق ہوا ہے ایک دو مواقع کے اوپر, تو چیف جسٹس صاحب نے اس بات کو جو ہے وہ پذیرائی نہیں بخشی. اچھا, لیکن اس بارے میں جو دیکھیں فیکٹ فائنڈنگ ایک ٹیم جو ہے وہ کینیا گئی ہوئی ہے, وہ بھی فیکٹ فائنڈنگ کر کے لے کے آئے گی. انکوائری کمیشن بھی جو ہے وہ فیکٹ فائنڈنگ ہی کرے گا. اس کے بعد اگر کسی کے اوپر ذمہ داری فکس ہوئی اور اس کی جو سفارشات ہوئیں وہ ان کی فیملی کے سامنے بھی رکھیں گے, پوری قوم کے سامنے رکھیں گے. اس کے اوپر ہر کوئی جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے, اور اگر کسی کے ذمے کوئی بات آتی ہے تو پھر مقدمہ درج ہوگا. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی فیملی کی کوئی اپنی انفارمیشن ہے تو وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں, ہم اس کے اوپر عمل کرنے کو تیار ہیں. ان کی والدہ نے جو خط لکھا نا آج چیف جسٹس کو, اس میں یہ الزام لگایا کہ ان کا بیٹا جب دبئی پہنچا تو وہاں سے پھر اس کو حکومت پاکستان کے دباؤ پہ نکالا گیا, لہذا وہ کینیا چلا گیا. یہ چیزیں جو ہے نا, یہ ہم ان کی تہ تک ہم پہنچ چکے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ اسے یہاں سے کس نے نکالا, کس نے مجبور کیا, وہ نہیں جا رہے تھے, پھر ایک تھریٹ الرٹ جو ہے وہ جاری کروایا گیا, اس سے اسے ڈرایا گیا, اور پھر دبئی سے کس نے بھیجا, کس نے وہاں پہ بندوبست کیا ٹھہرانے کا, کون تھا جو وہ کہتا تھا کہ آپ ابھی واپس نہ آئیں, وہ واپس آنا چاہتے تھے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ویسے اس حد تک جو ہے یہ ثابت ہو گئی ہیں, اور یہ ثبوت ایسے ناقابل تردید ہیں کہ جب یہ سامنے آئیں گے یا ان کو ریلیز کیا جائے گا, ارشد شریف کی والدہ محترمہ, ان کی فیملی بھی ان باتوں کو تسلیم کرے گی. رانا صاحب یہ بھی بتا دیں وہ کون تھا جس کے کہنے پہ یا جس کے حکم پہ ارشد شریف کے خلاف 1 درجن سے زیادہ مقدمات درج ہوئے؟ دیکھیں ان کے خلاف 1 درجن کے مقدمات جو درج ہوئے ان کو گرفتار تو کسی نے نہیں کیا, ان کو کسی نے پوچھا بھی نہیں ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یعنی ہمارے وقت میں یا پہلے وقت میں تو کوئی پوچھتا نہیں تھا. اب تو حالت یہ ہے کہ ارشد شریف کے خلاف ایک مقدمہ درج ہوا, ان کی نہ صرف ان کی ضمانت ہوئی بلکہ یہ ضمانت بھی ہوگی کہ آئندہ بھی جتنے مقدمات درج ہوں گے سب میں ضمانت ہے. تو یہ ریلیف ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیا تھا نا, ان کو کوئی گرفتار نہیں کر سکا. یہ ریلیف ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیا تھا. تو اگر کوئی مقدمے ان کے خلاف درج ہوئے تھے تو ان مقدموں کو انہیں چیلنج کرنا چاہیے تھا ہائی کورٹ میں
جب عدالتیں جو ہے وہ اتنا تکڑا ریلیف ان کو دینے کو تیار تھیں تو واقعی درست تھا کہ وہ نہیں جانا چاہتے تھے، وہ صحیح ان کا فیصلہ تھا. یہ پھر ان کو مجبور کر کے باہر بھیجا گیا. یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے پس پردہ جو ہے وہ کیا حقیقت تھی، وہ اب سامنے آ جائے گی انشاءاللہ. چلیں اللہ کرے جی وہ سامنے آ جائے. رانا صاحب ایک دو سوال اور ہیں، وقفے کے بعد آپ سے ایک دو سوال اور کرتا ہوں. اچھا ہمارے ساتھ موجود ہیں جی رانا ثناء اللہ صاحب. رانا صاحب آج فواد چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بات کیا آپ کے حوالے سے اور مریم نواز شریف صاحبہ کے حوالے سے، تو میں چاہتا ہوں ذرا آپ فواد چودھری صاحب کی ذرا بات سن لیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ مارچ ہے، اس کا جو رانا ثناء اللہ کو اور مریم کو بار بار تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ آہستہ کیوں ہے، یہ سلو کیوں ہے. ہم اپنی مرضی سے چلیں گے، آپ کی مرضی سے تو نہیں چلیں گے. ہم نے کس دن اسلام آباد پہنچنا ہے، کس دن پنڈی پہنچنا ہے، ہم آپ کو تاریخ دیں گے، ہم وہ تاریخ بدلیں گے. یہ آپ گیس ورک روز کریں کہ ہم نے کس دن پہنچنا ہے، ہم آپ کو تھکا کے ماریں گے. تو رانا صاحب یہ وہ آپ کو تھکا کے مارنا چاہتے ہیں. یہ حقیقت تو ہے کہ اتنے دن سے اسلام آباد میں ہزاروں کی تعداد میں سیکورٹی فورسز کے لوگ جو ہیں وہ تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ تو کہہ رہے ہیں ہم آپ کو تھکا کے ماریں گے. نہیں تو یہ خود نہیں تھکیں گے. معاملہ یہ ہے کہ اگر سیکورٹی فورسز کے لوگ جو ہیں وہ اگر وہ روز ڈیوٹی دیتے ہیں تو ان کا تو کام ہے روز ڈیوٹی دینا. انہوں نے تو روز صبح اٹھ کے پریڈ بھی کرنی ہے، ڈیوٹی بھی دینی ہے، اور اس کے بعد آف آورز میں انہوں نے آرام کرنا ہے. تو خود یہ لوگوں کے ساتھ جو کر رہے ہیں تو خود نہیں یہ تھک رہے، لوگوں کو تھکا نہیں رہے. دراصل یہ ٹائم گین کر رہے ہیں. میں نے یہ کہا پہلے بھی، میں نے عرض کی ہے کہ اب ان کا لانگ مارچ تو ہو گیا فارغ، اس میں تو لوگ شامل نہیں ہوئے. اب کل جو انہوں نے وہ گوندلا والا میں جو انہوں نے جلسہ کیا اس میں کوئی 15-16 ہزار لوگ تھے. حامد میر صاحب اس میں کم از کم 11-12 ہزار جو تھے وہ سرکاری ملازم تھے. چاروں اضلاع گجرانوالہ، حافظ آباد، نارووال، سیالکوٹ کے تمام ایجوکیشن کا عملہ، تمام میونسپلٹیز کے جو ہے وہ ملازم، تمام لوگ جو ہے وہ وہاں پہ ان کی حاضریاں تھیں باقاعدہ، کوئی غیر حاضر نہیں ہو سکتا. پولیس کا کم از کم کوئی 2,500-3 ہزار بندہ سول کپڑوں میں ساتھ چلتا ہے اور 500,000 آدمی جو ہے وہ وردی میں ساتھ چلتا ہے. تو یہ تو ان کا ٹوٹل لانگ مارچ ہے. ان کے وہی ہیں کوئی 2,000 2,500 3,000 لوگ جو وہاں پہ بھنگڑے ڈالتے ہیں، جو وہاں پہ دھمال لگاتے ہیں اور وہاں پہ کئی کچھ ہی کرتے ہیں، وہ کئی تماشے کرتے ہیں. اچھا رانا صاحب یہ جو وہ آپ صرف ذکر وہی کر رہے ہے، ہیں، وہی لبرٹی سے چلے ہیں، آخر تک انہوں نے ہی رہنا ہے. یہ جو آپ ذکر کر رہے باقی ہیں، اب یہ جو ہے یہ صوبائی حکومتوں کے وسائل اور صوبائی حکومتوں کے ملازم جو ان کو اکٹھا کر کے لے کے آئیں گے. اچھا رانا صاحب یہ جو لانگ مارچ ہے آپ اسے جتنا بھی اختلاف کریں، لیکن یہ تو دیکھیں نا کہ اس میں بہت سے فنکار بھی ہیں، کچھ اس میں ایسے بھی لوگ ہیں جو ایکسپرٹ ہیں، وہ گاڑیوں کی ڈگی پہ، گاڑیوں کی چھتوں پہ چڑھ کے ناچتے ہیں، اور یقیناً ان کا جو ناچنے کا انداز ہے اس پہ آپ اعتراض کر سکتے ہیں کافی، وہ آپ اس کو کچھ لوگ بیہودہ بھی کہیں گے، لیکن یہ بہت سے لوگ اس کو دیکھ کے خوش بھی ہوتے ہیں. یہ لوگ اگر ناچتے اسلام آباد پہنچ جائیں، یہ کیا بگاڑ لیں گے آپ کا؟ اتنی پولیس کیوں آپ نے اسلام آباد میں اکٹھی کی ہوئی ہے؟ اتنے کنٹینر کیوں لگائے؟ یہ حامد میر صاحب یہ ناچتے پہنچ جائیں، بلکہ میں تو ان کو کہتا ہوں کہ یہ اگر ٹکٹ لگا دیں نا تو ان کو کمائی ہو جائے گی، یہ خرچہ بھی ان کا نکل آئے گا. یہ اس کے اوپر ٹکٹ لگا دیں، اچھا یہ خرچہ نکل آئے گا ساتھ ہی. لیکن رانا صاحب یہ ویسے ان سے ڈرنے کی تو ضرورت نہیں ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں جی کہ سرکاری ملازم ہیں، یہ 2 حکومتیں بغاوت کریں گی، تو یہ جو ویژول آپ نے بھی دیکھے ہیں، میں بھی لوگوں کو بھی دکھا رہا ہوں اس وقت، تو ان سے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں ان سے بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم ڈر بھی نہیں رہے. لیکن پھر بھی جو ہے وہ کچھ ان کے جو عناصر ہیں جو مسلح ہو کے آنا چاہتے ہیں اور اس قسم کی ان کی جو ہے وہ تیاری ہے، اس کے لیے بہرحال ہمیں لا انفورسنگ ایجنسیز کو جو ہے وہ تیار رکھنا چاہیے، اور ہمیں پوری طرح سے جو ہے وہ اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے. لیکن یہ جو فنکار قسم کے لوگ ہیں بس ٹھیک ہے، انہی سے تو رونق ہے، ورنہ تو یہ رونق ہی مان پڑ اس کا جائے. مطلب ہے آپ کو بھی پسند آ بلکہ گیا. بعض مناظر تو ایسے ہیں آپ دکھا نہیں سکتے ان کو. نہیں یہ بعض مناظر ایسے ہیں آپ دکھا نہیں سکتے ان کو.
چلے ٹھیک ہے، یہ آپ نے ویسے درست فرمایا. بہت بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب. اب جو ہے انہوں نے کہا کہ ایک طرف تو ایسے لوگ ہیں جو اس لانگ مارچ کے لیے بندوقیں اکٹھی کر رہے ہیں، دوسری طرف کچھ فنکار قسم کے لوگ بھی آ رہے ہیں جو ناچتے لانگ مارچ کے شرکاء کا جو دل ہے اس کو لبھاتے آ رہے ہیں. ان سے تو ڈرنے کی ویسے ضرورت نہیں ہے، لیکن بحثیت مجموعی یہ لانگ مارچ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے، اور یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو ہے اگر یہ قانون کے دائرے میں رہ کر کی جائے تو میرا خیال ہے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.